ख्वाब और हकीकत तीसरी और आखिरी किस्त। इंस्पेक्टर वाल्टर ने उसे फ़र्श पर अकड़ू बिठा दिया। एक अमीरजादे के लिए फ़र्श पर बैठना ही एक अजियत थी। इंस्पेक्टर वाल्टर ने मुझे इशारा किया और एक कोड लफ्ज़ बोला। ये CIA के स्टाफ के खुफिया कोड थे। मैं बाहर निकला और पहलवानों जैसे जिस्म के कांस्टेबल को अंदर ले गया। उसे अमरनाथ के कंधों पर इस तरह बिठा दिया जिस तरह स्टूल पर बैठा जाता है। कांस्टेबल की उधर पीठ थी जिधर अमरनाथ का मुंह था और वो अकड़ू बैठा था, जिसे पाँव पर बैठना कहते हैं। कांस्टेबल के वज़न से वो झुक गया। कांस्टेबल के पाँव फर्श पर थे। अमरनाथ कराहने लगा। मैं और इंस्पेक्टर वाल्टर उसके सामने फ़र्श पर बैठ गए। हम दोनों ने बारी बारी उससे पूछगछ शुरू कर दी। हम उसके मुंह से ये कहलवाना चाहते थे कि उसने झूठ बोला है कि कत्ल की शाम उसने घर खाना खाया था और उसके बाद अपने बाप के घर चला गया था और दोनों कोई हिसाब किताब करते रहे थे। उसने ये भी झूठ बोला है कि उसका बाप घारी था। सच ये था कि वो कहीं और चला गया था। वो जवान आदमी था, उसमें भी बर्दाश्त थी। वो यही कहता रहा कि उसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को जो बयान दिया है वही सही है। सूरज ग़ुरूब हो चुका था। मैं बाहर निकला तो अमरनाथ का बाप मेरे पास आया। आप मुझे कुछ देर के लिए जाने की इजाज़त दें, उसने कहा। मैं अपने वकील को यहाँ लाना चाहता हूँ। आप शामिल तफ्तीश है। मैंने कहा, आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती सेठ साहब। ये थाना नहीं और ये किसी मजिस्ट्रेट की अदालत भी नहीं। अगर नौबत मुकदमे तक पहुँच गई तो आप वकील को करने और सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी आप तफ्तीश भुगता लें। अमरनाथ को इसी कमरे में रहने दिया। 2 हेड कांस्टेबलों को उस कमरे में भेज दिया। उनका काम ये था कि अमरनाथ को सोने न दें और उसकी खातर तवाज़ो करते रहें। उन्होंने उसे ज़दोकूब नहीं करना था। हेड कांस्टेबल जानते थे कि आज की रात क्या करना है। उसे सिवाय पानी के कुछ नहीं देना था। हम दोनों इंस्पेक्टर तफ्तीश के दूसरे कमरे में चले गए और इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को वहाँ बिठा लिया। पहले तो उसे समझाया कि उसने जो घपला किया है वो बता दे और हम उस पर पर्दा डाल देंगे। उसे मालूम था कि पुलिस इंस्पेक्टर पर्दा डालने पर आ जाए तो पहाड़ भी नज़रों से ओझल कर सकते हैं। लेकिन नरोत्तम दास को इतनी शय हासिल थी कि वो हमारी बात पर ही नहीं आ रहा था। तुमने चमड़े का एक अटैची केस अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। इंस्पेक्टर वाल्टर ने कहा, तुम्हें बताया गया था कि जेवरात और रकम इससे निकली है। क्या तुमने उस पर उंगलियों के निशान देखे थे? निशान नहीं मिले थे, उसने जवाब दिया। मैंने देखने की कोशिश की थी। तुमने घर की नौकरानी को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया था? उसे पूछ-गुछ की थी, उसने जवाब दिया। बाकायदा शामिल तफ्तीश नहीं किया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। नरोत्तम भाई, मैंने कहा, क्या तुम्हें अपनी सर्विस की कोई फ़िक्र नहीं? सर्विस की बात मत करो मिस्टर मलक, इंस्पेक्टर वाल्टर ने कहा। जेल की बात करो। ये शख्स अपने हाथ से अपने लिए जेट का गेट खोल रहा है। हम इसे नहीं रोक सकते। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास, अपने आप को लाइन हाजिर समझो, इधर ही रहो। हम अभी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने मजलूम बनकर फरियादें करने शुरू कर दी। वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा था। इंस्पेक्टर वाल्टर साहब बहादुर, उसने कहा, मैंने अभी तफ्तीश ख़त्म नहीं की। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन तफ्तीश जारी है। अभी तो मैंने मालूम नहीं किस किस को शामिल तफ्तीश करना था। तुमने ये केस को आखिर में अदम पता लिखना था। मैंने कहा। उसने अपने बचाव के लिए बड़ा अच्छा नुक्ता पैदा कर लिया था। उसे वो अपनी सफाई में अदालत में भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसका ये नुक्ता इस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था कि तफ्तीश में उसने 1 महीने से ज़्यादा दिन गुजार दिए थे और ये तो साफ नज़र आ रहा था कि उसने कातिल को बचाने की कोशिश की है। इसकी कोशिश की तफसीलात मैं सुना चुका हूँ। मैं और इंस्पेक्टर वाल्टर अपने अपने घर चले गए। हमने सुबह 5 बजे वापस आना था। हमें सिर्फ ये कामयाबी हुई थी कि ये मालूम कर लिया था कि इस वारदात की तफ्तीश में गड़बड़ की गई थी। ये मालूम करना भी बाकी था कि कातिल कौन है। यही असल मसला था। सुबह 5 बजे हम दोनों वापस आए। हमारे दिमाग तरोताज़ा थे और जब मैंने अमरनाथ को कमरे में जाकर देखा तो उसका दिमाग भी ठिकाने आ चुका था। जिस्मानी तौर पर उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे सबसे ज़्यादा जो अजियत मिली वो ये थी कि वो सिगरेट बहुत पीता था। सिर्फ सिगरेट नोशी के आदी हजरात समझ सकते हैं कि 15-16 घंटों में 3 पैकेट सिगरेट पीने वाले को इतना अरसा सिगरेट का एक कश भी ना मिले तो उसकी हालत क्या हो जाती है। हमें हेड कांस्टेबलों ने बताया कि अमरनाथ सारी रात उनसे सिगरेट के एक कश के लिए मिन्नतें करता रहा और एक बार रो भी पड़ा था। उसे हल्की हल्की अजियतें भी दी जाती रही थीं और हेड कांस्टेबल उसे बताते रहे थे कि उसे इज़हार सानी के कैसे कैसे मरहलों से गुजारा जाएगा। उसे वो बड़ी हैबतनाक बातें सुनाते रहे थे। एक ही रात में उसका हुलिया और रंगो रूप बिगड़ गया।
ایک سگریٹ پلا دو مجھے۔ اور انسپکٹر والٹر کو دیکھتے اس نے کراہتے ہوئے کہا، پوری ڈبیا ملے گی۔ انسپکٹر والٹر نے کہا، سچ بول دو۔ سگریٹ کی طلب کے علاوہ اس میں مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں سچ بولوں گا تو بھی آپ نہیں مانیں گے، اس نے کہا۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ میری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفتیش غلط ہوئی ہے اور چوری نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو، میں نے کہا، یا تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں۔ میں ہوش میں ہوں انسپکٹر صاحب۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور کھڑا بول رہا ہو۔ ایک سگریٹ دے دو، میں آپ کو صحیح واقعہ بتاؤں گا۔ خالی پیٹ سگریٹ نہیں دینا، انسپکٹر والٹر نے کہا، پہلے اسے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس کے لیے انڈے، مکھن، ٹوسٹ اور جام، چائے وغیرہ منگوائی گئی جو وہ اس طرح کھانے لگا جیسے ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ اس کے بعد اسے سگریٹ دیے گئے۔ میں اس رات اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا، اس نے کہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب میں واپس آیا، بیوی سوئی ہوئی تھی، زیرو کا بلب بیڈ روم میں جل رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وسکی پی تھی، اس کا بھی یہ اثر تھا کہ میں نے بیوی کو اچھی طرح نہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے یا مری ہوئی ہے۔ یہ میں نے 3 بجے دیکھا۔ میری آنکھ کھلی، بیوی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح پیٹھ کے بال لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے اس کا منہ کھلا ہوا نظر آیا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی بتی جلائی، بیوی کو اچھی طرح دیکھا، وہ مری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو ٹیلی فون پر بتایا، وہ دور رہتا تھا۔ وہ جب آیا تو انسپکٹر نروتم داس، اس کے سٹاف کے 3 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ انسپکٹر نروتم نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ اس نے لاش کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس نے میرے باپ سے کہا کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، مقتولہ کو اپنے خاوند نے قتل کیا ہے۔ اس نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا۔ میں نے اور پتا جی نے اسے بہت سمجھایا کہ الزام غلط ہے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا۔ آخر ہم نے اسے رشوت پیش کی، اس نے 10,000 روپیہ مانگا۔ یہاں سوال میری عزت کا تھا۔ پتا جی نے سودا منظور کر لیا۔ نروتم داس نے کہا، یہ رپورٹ لکھواؤ کہ اٹیچی کیس سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور رقم بھی، اور میں اسے ڈکیتی کی واردات لکھ لوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری بیوی کو چور قتل کر گئے ہیں۔ اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی یا چوروں کے پیچھے دوڑ پڑی ہوگی۔ زیورات اور روپے کہاں تھے، میں نے پوچھا۔ ٹرنک میں تھے یا اس اٹیچی میں جو تھانے میں رکھا ہے؟ ٹرنک میں، اس نے جواب دیا۔ وہ تو اب بھی اسی ٹرنک میں رکھے ہوئے ہیں، چوری تو نہیں ہوئے۔ اور رقم کی جو بات آپ کرتے ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوئی۔ ہم اتنی زیادہ رقم گھر میں رکھتے ہی نہیں، ہماری رقمیں بینک میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ تو انسپکٹر نروتم داس نے کہا تھا کہ کہنا کہ جو مال گیا ہے وہ اس اٹیچی میں تھا۔ اس شخص نے ذرا لمبا بیان دیا تھا۔ میں نے اور انسپکٹر والٹر نے اس پر بہت جرا کی تھی۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسپکٹر نروتم داس نے اس پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور 10,000 روپیہ رشوت لے کر واردات کی نوعیت بدل دی تھی۔ امر ناتھ انسپکٹر والٹر کے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میری ہنسی نکل گئی۔ انسپکٹر والٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کام کے دوران وہ مکمل طور پر سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ اسے میری ہنسی اچھی نہ لگی، لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہ احمقوں کا ٹولہ نہیں انسپکٹر والٹر، میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذہن جو کچھ گھڑتا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ امر ناتھ چپ ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا تو وہ دلچسپی سے سنتے اور اسے سچی کہانی کہتے۔ اس بدبخت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ CIA کے 2 انسپکٹروں کو بیان دے رہا ہے جن میں ایک انگریز ہیں۔ انگریز اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور میں تو تفتیش کے معاملے میں انگریزوں سے بھی بدتر تھا۔ آج اپنے قانون کی دھجیاں اڑتی دیکھتا ہوں تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے اور انگریزوں کا کردار یاد آتا ہے کہ اپنے قانون کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دلانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ امر ناتھ نے آدھا پردہ اٹھا دیا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنی پیشہ وارانہ ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ تفتیش میں سنگین قسم کی گڑبڑ کی گئی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاتل پر پردہ ڈالا جائے۔ امر ناتھ نے انسپکٹر نروتم داس کو تو ننگا کر دیا، لیکن ایسا بیان دے کر کچھ حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جسے کوئی بھی تفتیشی افسر تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہانی کو طوالت سے بچانے کی خاطر امر ناتھ کا پورا بیان نہیں سنا رہا اور جن باتوں پر ہمیں شک ہوا وہ میں بھی الگ الگ کر کے نہیں سنا رہا۔ ایک بات ضرور سناؤں گا۔ امر ناتھ نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی لگتی تھی، اس کے جسم پر پورے کپڑے تھے، پلنگ پر زبردستی اور مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے۔
پوسٹ مارٹم کے مطابق مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا، لیکن جسم پر تشدد کا کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہوئی ہوتی اور چور مقتولہ کے قاتل ہوتے تو لاش پلنگ پر نہ ہوتی، اسے فرش پر اور ٹرنکوں والے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مقتولہ نے پلنگ سے اٹھ کر شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر باہر سے کوئی مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی نیت ڈکیتی کی نہیں تھی تو مقتولہ کی لاش یوں پرسکون طریقے سے پلنگ پر نہ پڑی ہوئی ہوتی۔ وہ خوبصورت بلکہ زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، اس پر مجرمانہ حملہ قدرتی اور لازمی تھا۔ اگر چوری بھی نہ ہوئی اور مجرمانہ حملہ بھی نہ ہوا ہو تو یہ قتل انتقامی تھا، قاتل قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ تمہاری ایسی دشمنی کس کے ساتھ ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو قتل کر گیا؟ انسپکٹر والٹر نے امر ناتھ سے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے سوچ لو، میں نے کہا۔ ہم نے ابھی کئی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے، پھر اس آدمی کو تمہارے سامنے لائیں گے جس کا تم نام لوگے۔ ایسی دشمنی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم نے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز دوستی بنا رکھی ہوگی۔ نہیں جی، اس نے کہا، تمہارا باپ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بدمعاش تھی۔ انسپکٹر والٹر نے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ آزاد خیال تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اتنی زیادہ آزادی پسند نہیں تھی۔ کیا وہ تمہارے قابو سے نکل گئی تھی؟ یہی سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ تم اس کو کس سے ملنے سے روکا کرتے تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا کہ جیسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس کی نوکرانی نے ہمیں مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ ہم دونوں انسپکٹران ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اسے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ تم نے اسے کبھی روکا نہیں تھا، میں نے کہا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ تم سے نفرت کرتی تھی، اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا۔ تم اس پر بد چلنی کا الزام لگاتے رہتے تھے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قتل سے ایک روز پہلے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ بولو، ٹھیک ہے یا غلط؟ میرا خیال ہے میری نوکرانی نے آپ کے کان بھرے ہیں، اس نے کہا۔ میری بیوی اس نوکرانی کو کھاتی پلاتی رہتی تھی، اس لیے نوکرانی اسی کی طرفداری کرتی تھی۔ اب اس عورت نے آپ کو میرے خلاف جھوٹی باتیں بتا دی ہیں۔ بکو مت، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انسپکٹر والٹر نے اسے بتایا کہ اس لڑائی میں مقتولہ نے امر ناتھ سے کیا کچھ کہا تھا اور امر ناتھ نے کیا کہا تھا، لیکن اس سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، امر ناتھ نے ایسی آواز میں کہا جیسے رو رہا ہو۔ پہلے انسپکٹر نروتم داس نے مجھ پر الزام عائد کیا تھا کہ اپنی بیوی کو میں نے خود قتل کیا ہے۔ اب آپ وہی الزام عائد کر رہے ہیں۔ پولیس کا کوئی بھی افسر یہ کیس سنے گا تو سب سے پہلے تم پر شک کرے گا، میں نے کہا۔ میری بات غور سے سنو چھوٹے سیٹھ امر ناتھ جی، جہاں تم نے اتنے سچ بولے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے بڑی شدت سے انکار کیا۔ انسپکٹر نروتم داس نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا تھا، امر ناتھ نے کہا۔ آپ 12,000 لے لیں۔ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھا جیسے ہماری بولی کا انتظار کر رہا ہو، پھر بولا، آپ خود بتائیں۔ 15,000۔ یہ 10، 12 اور 15,000 روپے آج کے نہیں تھے، انہیں آج کے 1,00,000، 1.5 اور 2 لاکھ سمجھیں۔ تم ابھی اپنے ٹھکانے پر چلو، انسپکٹر والٹر نے امر ناتھ سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہم تمہیں سوچنے کی مہلت دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ خود سوچنا ہے تو کچھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسے اسی کمرے میں بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے اب پھر سگریٹ کے بغیر رکھو اور اپنا عمل جاری رکھو، لیکن شدید نہیں۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے انسپکٹر نروتم داس کو بلایا۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چلاک سمجھ رہے ہو، میں نے انسپکٹر نروتم داس سے کہا۔ یہ لوگ عادی مجرم اور ڈکیت نہیں جو کئی دن CIA کی مار کھا سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک رات میں بول پڑا ہے، ایک سگریٹ کے عوض اس نے تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے۔ اچھا، اس نے بڑی آہستہ سے کہا اور پوچھا، اقبالی ہو گیا اس جگہ؟ کون اقبالی نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ تم پر ابھی تک 10,000 کا نشہ سوار ہے، ہوش میں آؤ لالا۔ شہادت کو موڑنے توڑنے اور اپنی مرضی کی شہادت کرنے سے پہلے تو یہ سوچ لینا تھا کہ مقتولہ کے وارث بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہی کے پائے کے لوگ ہیں، اور تم بھول گئے تھے کہ CIA بھی موجود ہے۔ میں نے اسے 3-4 باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی۔ ٹھہرو ملک، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ کیا تم بولو گے یا نہیں؟ بولو ہاں یا نہیں، جلدی بولو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تمہارا بیان 4 روز بعد ہوگا، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ اور تم جانتے ہو تمہارے یہ 4 روز کس طرح گزریں گے؟ ایک عرض کروں، اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر باری باری پوچھا۔ بولو، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں، اس نے کہا۔ محکمانہ کارروائی کروا دیں۔ محکمانہ کارروائی میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ سزا ملتی
کہ نوکری سے سبکدوش کر دیا جاتا۔ مقدمے میں سے 2-4 سال سزائے قید ملنی تھی، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شہادت میں گڑبڑ کر کے قاتل کو بچانا سنگین جرم تھا۔ تم بیان دو، میں نے اسے کہا۔ انسپکٹر والٹر میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہاں، انسپکٹر والٹر نے کہا، پہلے یہ پوری بات بتا دیں، ہم مدد کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، انسپکٹر نروتم داس نے کہا۔ مجھے اس لڑکی کے قتل کی اطلاع امر ناتھ کے باپ نے تھانے میں آ کر دی۔ میں اس سیٹھ کو جانتا تھا، اس سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے بیٹے کے گھر چلوں، پھر وہ میرے ساتھ علیحدگی میں بات کرے گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ کیا تم نے تمام حالات وغیرہ معلوم کر کے FIR تحریر کر لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ موقع واردات پر جانے سے پہلے کیا کیا کاغذات تیار کرتے ہیں، لیکن اس سیٹھ نے مجھے FIR نہ لکھنے دی۔ کہنے لگا، پہلے میرے بیٹے کے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن یہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ والا ہے اور مقتولہ کو انہوں نے خود ہی قتل کیا ہوگا۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کو کہا ہے تو میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے اور سر و رسوخ والا بھی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی اور خطرے والی بات نہ ہوئی تو میں اس سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے جو وقوع ہوا وہ میں ذرا مختصر کر کے اور کچھ انہی لوگوں کی زبانی سناتا ہوں۔ انسپکٹر نروتم داس نے امر ناتھ کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کی رہنمائی میں بیڈ روم میں جا کر دیکھا۔ مقتولہ کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نروتم داس نے لاش کے جسم کا معائنہ کیا۔ گردن پر نیلے نیلے دھبے نظر آئے۔ ان دھبوں سے اور کھلے ہوئے منہ اور مردہ چہرے پر تکلیف کے احساس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ انسپکٹر نروتم داس پلنگ اور کمرے کا جائزہ لینے لگا تو امر ناتھ کے باپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا۔ فرنیچر، قالین اور دیگر اشیاء سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر لوگ ہیں۔ مقتولہ کا خاوند امر ناتھ وہیں تھا۔ پنڈت نروتم جی، امر ناتھ کے باپ نے انسپکٹر نروتم داس سے کہا، میں آپ کو بالکل صحیح بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آگے آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو گرفتار کر لیں اور چاہیں تو اسی طرح معاملہ گول کر دیں۔ کیا اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے نے خود ہی قتل کیا ہے؟ انسپکٹر نروتم داس نے پوچھا۔ ہاں، بڑے سیٹھ نے جواب دیا، لیکن اس نے بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ساری بات غور سے سنیں اور میرے بیٹے کی بچت کا کوئی راستہ نکالیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، انہیں پوری بات سنا دو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ خواب ہے، لیکن آنکھ کھلی تو یہ حقیقت نظر آئی، امر ناتھ نے کہا۔ پورا خواب بیان کریں، انسپکٹر نروتم داس نے کہا۔ میں نے خواب میں اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا، امر ناتھ نے کہا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ بڑی بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے پہلے اس آدمی کو پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹا اور اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ وہ آدمی پیچھے کو گرا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ میری بیوی نے اپنے آشنا کو مجھ سے چھڑانے کے لیے کوئی چیز میری پیٹھ پر ماری۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی اور گردن کو بہت زور سے دبانے لگا۔ دباتے دباتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پھر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ اپنی بیوی کی گردن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں بیدار ہو گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میں پلنگ پر ہوں اور یہ بیڈ روم ہے۔ پھر مجھے پوری طرح ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے پیٹ پر بیٹھا ہوں اور اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہے، جیسے میں پوری زور سے دبا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اس کی گردن چھوڑ دی۔ بیوی بالکل نہیں ہلی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ پر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ میں گھر سے بھاگنے لگا۔ اچانک خیال آیا کہ پتا جی کو اطلاع دے دوں۔ میں نے انہیں ٹیلی فون پر بتایا تو انہوں نے میرا حوصلہ مضبوط کیا۔ کہنے لگے کہ ڈرنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ گھر میں صرف میں تھا یا بیوی تھی جو مر چکی تھی؟ بیوی کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا، منہ پورا کھل گیا تھا اور زبان تھوڑی سی باہر آ گئی تھی اور آنکھیں تو زیادہ ہی کھل گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زبان اندر کی اور منہ بند کیا، لیکن تھوڑا سا کھلا رہا۔ پھر اس کی آنکھیں بند کیں، یہ بھی تھوڑی سی کھلی رہیں۔ اس کے بعد پتا جی کے ساتھ آپ آ گئے۔ میں اس بیان پر کس طرح یقین کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر نروتم داس نے انہیں کہا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کو امر ناتھ نے خود بیداری کے عالم میں قتل کیا ہے۔ میں آپ کے 2 ڈاکٹروں کے نام پتے بتا سکتا ہوں، امر ناتھ کے باپ نے کہا۔ یہ ان کے زیر علاج رہا ہے۔ امر ناتھ میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی نیند میں اٹھ کر چل پڑتا ہے،
کمروں میں گھوم پھر کر واپس اپنے بستر پر آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بیماری 10 سال کی عمر میں پیدا ہوئی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ ماں کا پیار کھو جانے سے یہ ہوا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہوگی۔ انسپکٹر نروتم داس نے ان سے بہت سی باتیں پوچھیں، پھر اس نے اپنا حساب کتاب جوڑا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں سے دولت وصول کی جا سکتی ہے اور اس واردات کی نوعیت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ دولت کے علاوہ انسپکٹر نروتم داس ان لوگوں کی مدد اس وجہ سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود بھی برہمن تھا۔ اس نے ان سے 15,000 روپیہ مانگا اور 10,000 پر راضی ہو گیا۔ امرناتھ کے باپ نے اسے پولیس کے 2 ہندو افسروں کا نام لے کر یقین دلایا کہ ان سے مل کر وہ اسے ترقی بھی دلا دے گا اور اس کیس میں اس پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ رفع بھی کرا دے گا۔ انسپکٹر نروتم داس کے دماغ پر 10,000 کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ جن 2 ہندو افسروں کے سیٹھ نے نام لیے تھے وہ دونوں ڈی ایس پی تھے۔ اس سے بھی نروتم داس خوش ہوا کہ کوئی مشکل آ پڑی تو یہ ڈی ایس پی اس کی مدد کریں گے۔ انسپکٹر نروتم داس نے اس واردات کو ڈکیتی کی واردات بنا دیا۔ اسے بیڈ روم میں ایک اٹیچی کیس نظر آیا۔ اس نے اس اٹیچی کیس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان سیٹھوں سے کہا کہ اب وہ یہ رپورٹ دیں کہ اٹیچی کیس میں سے اتنے زیورات اور اتنی رقم چوری ہو چکی ہے۔ امرناتھ کو اس نے یہ کہا کہ وہ اس طرح بیان دے کہ وہ آدھی رات سے کچھ پہلے باہر سے آیا، بیڈ روم میں آ کر دیکھا کہ بیوی مری پڑی ہے، اٹیچی کیس کھلا ہوا ہے اور اس میں سے یہ مال غائب ہے۔ اسے یہ بھی بیان میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ امرناتھ کے باپ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ نہیں، انسپکٹر نروتم داس نے کہا، اگر یہ دوستوں کا نام لے گا تو ان سب کے بیان لینے پڑیں گے۔ چونکہ یہ دوستوں کے پاس نہیں تھا بلکہ اپنے گھر اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا، اس لیے دوستوں کو جھوٹے بیان پر راضی کرنا پڑے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی دوست دھوکہ دے جائے۔ نروتم داس نے سوچ کر کہا، بہترین اور محفوظ بیان یہ ہوگا کہ یہ آپ کے گھر چلا گیا تھا اور یہ اب آپ اور یہ کاروبار کا حساب کتاب کرتے رہے تھے، اسی میں آدھی رات ہو گئی۔ اس طرح یہ قتل کی واردات ڈکیتی کی واردات بن گئی اور قتل کا باعث ڈکیتی ثابت کیا گیا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انسپکٹر نروتم داس نے اس واردات کی تفتیش کو دوسری لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے امرناتھ اور اس کے باپ کے بیانات لکھ لیے، پھر اس کیس کی فائل کو اس طرح کی ضمنیوں سے بھرتا رہا، چھوٹے روزنامچے بھی لکھتا رہا۔ یہ اس کی غیر معمولی جرأت تھی جو 10,000 روپے نے اس سے کروائی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کیس اخباروں میں بھی چھپ گیا ہے۔ انگریزی کے اس وقت کے سب سے بڑے اخبار اسٹیٹس مین میں بھی اس کی خبر نمایاں طور پر چھپی تھی۔ اخباروں میں مقتولہ کے باپ کے اس قسم کے بیان بھی چھپے تھے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاوند نے قتل کیا اور ڈکیتی محض ایک ڈرامہ ہے۔ انسپکٹر نروتم داس کے پیٹ میں 10,000 روپیہ جا چکا تھا جو مڈل کلاس کے آدمی کے لیے ایک خزانہ تھا۔ آج کل سارے ہی اخبار اور رسالے پولیس اور دوسرے سرکاری محکموں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ انگریزوں کے زمانے میں کسی محکمے کے خلاف کسی ایک اخبار میں ہلکا سا اشارہ بھی آ جاتا تو سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی تھی۔ یہ حرکت اس اخبار کے خلاف نہیں ہوتی تھی بلکہ اس محکمے میں پوری انکوائری ہوتی تھی کہ اخبار نے کہاں تک سچ لکھا ہے، پھر اس محکمے کی وہ خامی دور کی جاتی تھی۔ دلی میں مقتولہ کے باپ کے بیان شائع ہوئے تو پولیس کا محکمہ چونک اٹھا۔ مقتولہ کے باپ نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو درخواست دی کہ اس کی بیٹی کو قتل ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ابھی تک قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس لیے درخواست یہ ہے کہ یہ کیس CIA کو دیا جائے۔ اس کی درخواست پر فوراً حکم صادر کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کیس اخباروں میں آ گیا تھا۔ اب یہ کیس CIA کے پاس گیا تھا اور صرف 1 رات کے اندر اندر پردے اٹھ گئے اور متعلقہ تھانے کا SHO اقبالی بیان دے رہا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ امرناتھ کا یہ بیان کہاں تک سچ ہے کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور اس نے اپنی بیوی کو گہری نیند اور خواب کی کیفیت میں قتل کیا تھا۔ انسپکٹر نروتم داس کو ہم نے باقاعدہ طور پر زیر حراست لے لیا، اسے حوالات میں بھیج کر امرناتھ کے باپ کو بلایا اور اسے بتایا کہ نروتم داس گرفتار ہو کر حوالات میں بند ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اقبالی بیان دے دیے ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ انسپکٹر والٹر نے اسے کہا، ہمارے پاس 2 اقبالی بیان آ گئے ہیں، ایک نروتم داس کا اور دوسرا آپ کے بیٹے کا۔ اس کا سر جھک گیا۔ ہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کے بیٹے اور نروتم داس نے اپنے بیانات میں کیا کہا ہے۔ ہم نے اسے صرف یہ بتایا کہ مقتولہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور انسپکٹر نروتم داس نے 10,000 روپیہ رشوت لے کر قتل کے اس کیس کی شکل صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ میرے بیٹے نے یہ قتل ہوش و حواس میں نہیں کیا، اس نے بڑی اداس اور ہاری ہوئی آواز میں کہا۔
یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امرناتھ نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس کا تو بڑا ہی ٹھوس اور قابل یقین ثبوت چاہیے۔ آپ نے 2 ڈاکٹروں کے نام دیے تھے، انسپکٹر والٹر نے کہا، لیکن انسپکٹر نروتم داس نے کیس کی اصل صورت بدل کر ان ڈاکٹروں کے بیان نہیں لیے۔ میں آپ کو ان ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا دیتا ہوں، امرناتھ کے باپ نے کہا۔ آپ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں، ان کے بیان لینے کا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر اب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خود ہمارے دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ جس طرح آپ نے ایک پولیس انسپکٹر کو رشوت دی ہے اور اسی طرح ان دونوں ڈاکٹروں کو بھی رشوت دے کر آپ یہ بیان دلوا دیں گے۔ ہمارا شک یہ ہے کہ آپ نے ان 2 ڈاکٹروں کو تیار کر رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس نے کہا۔ امرناتھ کے پاس ڈاکٹروں کے پرانے نسخے موجود ہوں گے۔ یہ دونوں ڈاکٹر اتنے معزز و بے غرض ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ امرناتھ کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی تھی، اس کے بعد اسے کبھی بھی نیند میں چلنے کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب و غریب مرض یا عادت نہیں کہ کوئی نیند میں چلتا پھرتا ہے اور واپس اپنے پلنگ پر آ جاتا ہے اور صبح اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ اس مرض کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور سوئے ہوئے انسان کو نیند میں چلانا، اسے کہیں ٹھوکر نہ لگنے دینا، گرنے نہ دینا اور واپس پلنگ پر لٹا دینا ذہن لاشعور کا کام ہے۔ اس ذہنی مرض کے بعد مریض نیند میں صرف چلتے ہی نہیں بلکہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کام ادھورا چھوڑ کر یا پورا کر کے پلنگ پر چلے جاتے اور لیٹ جاتے ہیں۔ صبح انہیں رات کی کارگزاری کا ذرا سا بھی علم نہیں ہوتا۔ امرناتھ کے ساتھ اس مرض کا باعث یہ بتایا گیا تھا، یعنی ماں کی موت۔ یہ قابل یقین تھا۔ اس مرض کی وجوہات اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک سنگین جرم ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی۔ قاتل کے باپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس سے یہ قتل گہری نیند کی حالت میں سر زد ہوا ہے قانون کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ قتل کی وجہ ثابت کرنا ملزم کا کام تھا۔ ہم نے امرناتھ کے باپ کو باہر بھیج کر امرناتھ کو بلایا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سگریٹ مانگا۔ اسے سگریٹ کی بجائے ہم سے پھٹکار اور لعن طعن ملی، کیونکہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کے خلاف ثبوت خوری کا ذکر تو کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ اب ہم نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اور انسپکٹر نروتم داس بیان دے چکے ہیں، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ویسا ہی بیان دیا جیسا کہ انسپکٹر نروتم داس نے دیا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو واقعی نیند کی حالت میں قتل کیا تھا تو اس کے ذہن لاشعور میں اپنی بیوی کے لیے نفرت اور انتقام کا جذبہ دبا ہوا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ اس کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ ایک مسلمان نواب زادہ ہے، اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ان کی یہ دوستی شادی سے پہلے کی تھی، لیکن شادی کے 5 مہینے بعد مجھے اس کا علم ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ ویسے بھی یہ لڑکی میرے قابو سے نکل گئی تھی، شام کو اکیلی باہر نکل جاتی تھی۔ میں اسے کچھ کہتا تھا تو وہ ایک کے بدلے 10 سناتی تھی۔ میں اسے محبت کا واسطہ دیتا تھا اور وہ مجھے یہاں تک کہہ جاتی تھی کہ مجھے تمہاری صورت سے ہی نفرت ہے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ امرناتھ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے جب یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی کے تعلقات ایک مسلمان نواب زادے کے ساتھ ہیں، تو اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ وہ اس طرح اسے قتل کرے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی، اور وہ مشہور کر دے گا کہ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے 3 روز بعد مجھے یہ نواب زادہ ملا۔ امرناتھ نے بیان دیتے ہوئے کہا، کہنے لگا کہ تم نے اپنی بیوی کو خالی دھمکی دی ہے، لیکن میں دھمکی دیے بغیر غائب کر دوں گا، خبردار پھر کبھی ایسے الفاظ زبان پر نہ لانا۔ میں نے سوچا کہ جس نے اتنی دلیری سے دھمکی دی ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ میں اسے ڈرنے لگا، لیکن اپنی بیوی کو میں دیکھتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ قتل سے 2 روز پہلے کا، اس نے جواب دیا۔ اس معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس سے اگلے روز ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ بیوی نے مجھے ایسے الفاظ کہے جو کوئی بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ ساری رات اور اگلا سارا دن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ میں کیا کروں۔ قتل کی رات آئی، میں نے خواب میں دیکھا۔ اس نے وہی خواب سنایا جو ہم سے پہلے نے انسپکٹر نروتم داس کو سنایا تھا۔ اس نے بھی بتایا کہ 2 ڈاکٹروں سے وہ نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کراتا تھا، لیکن یہ بیماری کم نہ ہوئی۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ عدالت میں ان دونوں ڈاکٹروں کو پیش کرے۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ وہ ڈاکٹروں کا بورڈ طلب کرے جو اس کے متعلق اپنی رپورٹ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو نیند کی حالت میں قتل کیا ہے اور اسے نیند میں چلنے پھرنے اور کام کرنے کی بیماری ہے۔ ملزم کا پاگل پن انسٹنٹلی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نوعیت کے ذہنی مرض کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا، یعنی ہمارا
پولیس کا موقف یہ تھا کہ ملزم ذہنی خرابی کا بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے دیدہ دانستہ اور باقامی ہوش و حواس اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور قتل کا باعث موجود تھا، یعنی مقتولہ کی ایک آدمی کے ساتھ آشنائی اور خامد کے ساتھ حقارت آمیز سلوک۔ ہم نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ عدالت نے ذہنی مرض کو قبول نہیں کیا۔ امر ناتھ کو عمر قید، انسپکٹر نروتم داس اور امر ناتھ کے باپ کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ ان دولت مند سیٹھوں نے جہاں تک اپیل ہو سکتی تھی دائر کی، لیکن سزا قائم رہی۔